दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 1 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अरब ममालिक में आज है पहला रोजा। लाख पाबंदियों के बावजूद भी मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों को आने से रोक ना सकी इजरायली फौज। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मिनिस्टर्स के साथ देर रात की अहम मीटिंग। फेज 2 या जंग वापस शुरू करने पर आज फैसला मुमकिन। अमेरिका का इजराइल को $3 बिलियन के हथियार बेचने का ऐलान। हजारों बम और बुलडोजर देने की डील। हिजबुल्लाह के पैसे पर लेबनान की हुकूमत ने कसा शिकंजा। हथियारों के लिए आई करोड़ों की रकम की जब्त। और ईरान ने इजराइल को फिर दी वार्निंग, कहा तय वक्त पर होगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। सवाल खैर, आप सभी को रमजान शरीफ की मुबारकबाद। कई दूसरे अरब ममालिक की तरह आज फिलिस्तीन में भी रमजान का पहला दिन है। कल रात इस मौके पर मकबूजा जेरूसलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में रौनक देखने को मिली। सैकड़ों इबादत गुजारों ने अल अक्सा मस्जिद में तरावी नमाज अदा की। इजरायली ऑक्यूपेशन ने सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं, बावजूद इसके नमाजी पूरे जोश के साथ इस्लाम की तीसरी सबसे अहम और मुक़द्दस मस्जिद में नमाज और तरावी अदा करने पहुंचे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कल रात की हैं। पहली तरावी साल 2025 के रमज़ान के पहले रोज़े की या पहले दिन की ये पहली तरावी है। रोज़े से पहले ही हो जाती है, आप सबको पता है, चांद देखने के बाद। तो जहाँ जहाँ आज रमज़ान का चांद दिखना है उन सबको भी मुबारकबाद। बढ़ते आगे। सुबह थी तो सबसे पहले हल्की और सॉफ्ट खबर से शुरुआत। अब सीरियस खबरों पर आते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का पहला मरहला यानी कि फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया है। इसमें 1777 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक इन कैदियों ने इसराइली कैद खानों में कुल जमा तकरीबन 10,000 साल के बराबर सज़ा काटी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क कह रहा है, मतलब इनकी सज़ा को अगर सालों में काउंट करें इन सब हज़ारों लोगों की, तो ये 10,000 साल के बराबर की सज़ा सारे लोग काट चुके हैं। बढ़ते आगे सर। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीनियर मिनिस्टर्स और डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ एक सिक्योरिटी कंसल्टेशन मीटिंग की, वो भी देर रात। ये मीटिंग होस्टेज सीज़फायर डील के हवाले से थी जो गजा में चल रही है। हेब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने सीज़फायर के पहले फेज को एक्सटेंड करने से यानी बढ़ाने से मना कर दिया है। इसराइल की ये ख्वाहिश थी, हमास ने कहा नो, सेकेंड फेज में चलिए। हमास चाहता है कि सेकेंड फेज शुरू हो और जंग खत्म हो। इसराइल चाहता है कि करंट डील को 6 हफ्ते और बढ़ाया जाए, जो कि कभी भी बातचीत में शामिल नहीं था। इसराइल की नेगोशिएशन टीम मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा से वापस आ रही है, मगर बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू की अपने मिनिस्टर्स से क्या बात हुई, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। क्या नेतन्याहू ने सेकेंड फेज शुरू करने से पहले या शुरू करने पर राय मांगी है कि आप बताइए मिनिस्टर्स और डिफेंस एक्सपर्ट साहिबान क्या करना चाहिए, हमें सेकेंड फेज शुरू करना चाहिए? फिलहाल इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अपने मिनिस्टर्स का मन ज़रूर टटोला है नेतन्याहू ने कि वो क्या सोचते हैं। अंदाजे लगाए जा सकते हैं, सच्चाई पूरी बाहर नहीं आई है। भाई बहुत सिक्योरिटी मीटिंग थी और बहुत ही कहते हैं हाई फाई मीटिंग थी, तो सब कुछ बाहर नहीं आता। कुछ हो सकता है क्या आज? हालांकि ये कहा जा रहा है कि इजरायली पीएम लेट नाइट इस तरह की मीटिंग कभी नहीं बुलाते। अगर बुलाई है तो ख़ास बात है। कोई ऐसा फैसला है जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू का अकेले बस नहीं था, सबको साथ लेना और सबकी राय लेना बेहद ज़रूरी था। वो फैसला क्या है? अगर अखबारों में आया तो आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अरब ममालिक डोनाल्ड ट्रंप को गजा के लिए मजबूत मंसूबा पेश करेंगे। अरब ममालिक के लीडर्स 4 मार्च को काहिरा में एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें गजा और उससे मुतालिक मसाइल पर एक रोड मैप फाइनल किया जाएगा। तमाम अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स चंद हफ्तों में वॉशिंगटन का दौरा भी करेंगे, ताकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक तफसीली तजावीज़ पेश की जा सके गजा में रिकंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक। इस तजावीज़ का मकसद फ़लस्तीनी आवाम को बेघर किए बगैर गजा की दोबारा तामीर करना है।
یہ رپورٹ جارڈن کے آفیشیل سورسز کے حوالے سے CNN نے اور باقی اخبارات نے چھاپی ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے مہینے ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے 2.1 ملین فلسطینیوں کو نکالنے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں وہ ایک ریویرا بنانا چاہتے ہیں جو امریکہ کے قبضے میں ہو، بلکہ پورا غزہ ہی قبضے میں ہو۔ عرب ممالک کے ٹاپ ڈپلومیٹس امریکہ جا کر یہ پلان فارملی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پیش کریں گے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فلسطینیوں کو نکالا بھی نہ جائے اور انہیں بسایا بھی جائے، ان کے گھر بھی تعمیر کیے جائیں، ریکنسٹرکشن واپس شروع ہو۔ ایک آفیشل نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک مضبوط پلان ہوگا جو عرب ممالک پیش کریں گے، جو پہلے سے ہی تیار کر کے پیش کیا جائے گا تاکہ اف اینڈ بٹ اس کا کوئی چانس نہ رہ جائے۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کو ایتھنیکلی کلین کرنے کے پلان کے خلاف جارڈن میں سینکڑوں لوگ پھر سے پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ یہ ان کی تصویریں ہیں۔ یہ پروٹیسٹ عمان میں ہوئے، جس میں لوگوں نے غزہ کے لوگوں کو زبردستی نکالنے کی اسکیم کی مخالفت کی، جو اسکیم ڈونلڈ ٹرمپ لائے تھے۔ جارڈن کے لوگ اسرائیل کے ایکشنز اور US پالیسیز کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب بات امریکہ کے اس فیصلے کی جسے پڑھ کر یا سن کر ہم فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ غزہ اتنا تباہ ہو گیا اور اب کیا ہونا ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کو $3 بلین کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے US کانگریس کو بتایا کہ وہ تقریباً $3 بلین کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسرائیل کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں ہزاروں بم اور $295 ملین کے آرمرڈ بلڈوزرز شامل ہیں۔ یہ ہتھیار سال 2025 میں ہی اسرائیل کو مہیا کروائے جائیں گے۔ اسی سال میں پچھلے سال 2024 کے نومبر مہینے میں رپورٹس آئی تھیں کہ پچھلی امریکی حکومت جو بائیڈن والی نے D9 بلڈوزرز کی سیل اسرائیل کے لیے روک دی تھی، کیونکہ IDF ان کا استعمال غزہ میں بے قصور لوگوں کے گھر گرانے کے لیے کرتی ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے مطابق یہ تازہ ڈیل اسرائیل کی دفاعی صلاحیت مزید بہتر بنائے گی، ملک کی حفاظت کو طاقتور کرے گی اور علاقائی دشمنوں کے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہوگی۔ اب اگلی خبر ایک سوال سے شروع کرتے ہیں کہ کیا حزب اللہ کے پیسے پر لبنان کی ہی حکومت نے شکنجہ کس دیا ہے؟ دراصل بیروت ایئرپورٹ اتھارٹیز نے $2.5 ملین کیش قبضے میں لیا ہے۔ انڈین کرنسی میں کروڑوں روپے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک شخص ترکی سے آیا ہوا شخص پکڑا گیا جو یہ پیسہ لے کر آ رہا تھا۔ سورسز کا کہنا ہے کہ یہ پیسے حزب اللہ تک پہنچنے والے تھے۔ پہلی دفعہ ایسا کوئی کیش سیزر کیا گیا ہے، یہ ایک سورس نے بتایا۔ حزب اللہ کی طرف سے فی الحال کوئی کمنٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ لبنان کے فائنانس منسٹری نے کہا ہے کہ ڈیٹینی اور کیش کو جنرل سیکیورٹی کی انویسٹیگیشن ڈویژن کے حوالے کیا جائے گا، لیکن انہوں نے بھی حزب اللہ کا نام نہیں لیا۔ جب لبنان اور کئی بلین ڈالر کا ذکر ہو رہا ہے تو اگلی خبر بھی کچھ ایسے ہی۔ کئی بلین ڈالرز کے لیے سعودی عرب جائیں گے لبنان کے صدر۔ لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف عون اگلے ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے منڈے کو ملاقات کریں گے۔ ان کا مقصد سال 2016 میں رکی ہوئی سال 2016 سے رکی ہوئی $3 بلین کی ملٹری ایڈ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کروانا ہے۔ یہ ایڈ سعودی عرب نے روک دی تھی۔ یہ ایڈ سعودی عرب نے اس وقت روکی تھی جب لبنان نے ایران میں سعودی ڈپلومیٹک مشنز پر ہوئے حملوں کی مذمت نہیں کی تھی۔ سعودی عرب کا کہنا تھا ایران میں حملے ہوئے ہیں، لبنان کو مذمت کرنی چاہیے تھی، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ دراصل اب لبنان کو اسرائیلی اسٹرائکس کے بعد ریکنسٹرکشن کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے، اسی لیے لبنانی صدر اس پیسے کی تلاش میں جٹ چکے ہیں، اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ کچھ خبریں یہاں سے فٹافٹ انداز میں۔ اشرق الاوسط کی خبر ہے، لبنان کے پرائم منسٹر کو آپ فوجیوں کے بیچ دیکھ رہے ہیں، کمانڈرز کے بیچ دیکھ رہے ہیں۔ نواب سلام پہنچے تھے کل اسرائیل سے لگتی سرحد کے قریب بسے گاؤں میں، لبنانی گاؤں میں، اور انہوں نے وہاں پر جا کر کہا ہے کہ یہاں سے
پوری طریقے سے IDF کو باہر نکلنا ہوگا یا نکلنا چاہیے۔ وہ بارڈر ایریاز میں وزٹ کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں رہنے والی عوام سے وعدہ بھی کیا کہ آپ کی جتنی بھی ڈیلی یوز کی فیسلٹیز تھیں، بجلی، پانی، سڑک، ان سب کو ہم درست کروائیں گے۔ کوشش ہوگی کہ آپ کے گھر کو بھی بنا سکیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہومز اور ریکنسٹرکشن پر فوکس کریں گے تاکہ لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے سر۔ ایک اور ہیڈ لائن کا رخ کرنا ضروری ہے۔ ایران کی IRGC کے ایک بڑے کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ آپریشن ٹرو پرومس 3 اسرائیل کے خلاف جلد لانچ کیا جائے گا، اور یہ اپنے شیڈیول پر ہوگا، اپنے ٹائم پر ہوگا۔ کیا ایران نے ٹرو پرومس 3 کا ٹائم طے کر لیا ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ٹائم پر ہوگا؟ خیر، IRGC کے ان کمانڈر صاحب نے کہا کہ پہلا اور دوسرا جس طریقے سے کامیاب رہا تھا، تیسرا ٹرو پرومس آپریشن ویسے ہی کامیاب رہے گا۔ ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہیں IRGC کے بریگیڈیئر جنرل علی فضلی، یہ بیان ان کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ زائنی حکومت کا مقدر بربادی ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، اور وہ برباد ہو کر رہے گا۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ ترکی کے ایردوغان بہت خوش ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان اے واللہ گاردش، اے واللہ گاردش کہتے کہتے نہیں تھک رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کل صبح پہلی خبر بتائی تھی، پہلی بلیٹن میں خبر بتائی تھی کہ PKK، جن کا 40 سال سے پنگا چل رہا تھا ترکی کی حکومتوں کے ساتھ، PKK وہ جو سنگٹھن ہے، وہ جو آرگنائزیشن ہے، اس نے اپنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کل جیل سے ہی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملنے کے بعد عبداللہ اوچلان نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم اس کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ترکی اتنا زیادہ خوش ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ PKK کی طرح ہی جو PKK کی سب برانچز ہیں عراق اور سیریا میں ایکٹیو، وہ بھی اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ کیا یہ اتنا آسان ہو پائے گا؟ نہیں پتہ سر۔ اگلی ہیڈ لائن الجزیرہ سے، اسے میں ہیڈ لائن کے طور پر پڑھوں گا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسرائیل نے سیکنڈ نکبہ کی دھمکی دی ہے، دوسرے نکبہ کی، لیکن وہ پہلے نکبہ کو اب تک تسلیم نہیں کرتا کہ اس نام کی کوئی چیز ہوئی تھی۔ کوئی نکبہ نہیں ہوا تھا۔ جب پہلا نکبہ ہوا ہی نہیں تھا تو تم دوسرے نکبہ کی دھمکی دے کیسے رہے ہو؟ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے جسے دبا لیا گیا، ایک اور پروپیگنڈا ہے جو نہ ہوتے ہوئے بھی دکھا دیا گیا۔ آپ سب کو پتہ ہے پروپیگنڈا ہوتا ہی ہے۔ خیر، سر بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیلی آکوپیشن فورسز نے ایک فلسطینی ٹینیجر کو پکڑ لیا، اور وہ اس وقت الاقصی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے جا رہا تھا۔ یہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے جانکاری دی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اس کو ہاتھ اوپر کر کے دیوار سے لگایا گیا۔ یہ لڑکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ اور جو لوگ فلسطینی قیدی جیلوں سے چھوٹ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ بہت ہی ہارفک سیکشل ٹارچر کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ننگے ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھایا جاتا تھا، اور اس میں باقاعدہ پہلے سے ہی وہ بڑی اسپیشل سیٹ تھی، اس میں نیچے سے مشینز آتی تھیں یا کلیمپ آتے تھے، وہ ہمارے ٹیسٹس کو اور ہمارے پیشاب کرنے کے ٹھکانے کو انہیں کلیمپ لگ جاتی تھی، چٹکی لگ جاتی تھی، پھر ہمیں کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے تھے، پھر ہمارا کئی دن تک ایسے ہونے کے بعد پیشاب بند ہو جاتا تھا، انفیکشن پھیلتا تھا۔ بہت سے شاید لوگ ایسے ہی مر گئے ہوں۔ کہا کہ بد سے بدتر جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ اسرائیلی جیلوں میں ہوتا ہے۔ فی الحال بہت بہت شکریہ۔ مڈل ایسٹ مارننگ نیوز میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں جس ٹرانسپیرنسی سے ہم نے آپ کے سامنے خبریں رکھی وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔